बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम देख रहे हैं आप लोग इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर। हर रोज़ की तरह आज एक मरतबा फिर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ, जहाँ कहीं लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और देखते हैं, रोज़ाना हमारे साथ रहते हैं, प्रोग्राम देखते और सुनते भी हैं, यकीनन हमारे साथ शामिल रहते हैं, उन तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम के फॉर्मेट को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हर रोज़ जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं वो तो यकीनन जानते हैं, और जो बिल्कुल नए हमें ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए आसानी के लिए भी प्रोग्राम के आगाज़ में हर रोज़ बताया जाता है कि एक मौजू का हम लोग जो है वो इंतखाब करते हैं और उस मौजू पर गुफ्तगू अपने उलमा से, शख्सियात से, प्रोग्राम के पैनल में जो होते हैं उनसे रहती है और आप लोगों की रहनुमाई की जाती है। लाइव कॉल के ज़रिए आप लोगों के जो सवालात हैं वो प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं। जो भी सवाल आप लोग हमारे साथ करते हैं और जो भी आप लोगों के मसाइल होते हैं जो आप लोग हमारे साथ डिस्कस करना चाहें, आप लोगों की रहनुमाई जो है वो साथ साथ की जाती है। आज भी इंशाअल्लाह आपके सवालात, आप लोगों की लाइव कॉल्स हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और साथ साथ आप लोगों की रहनुमाई इंशाअल्लाह की जाएगी। गुफ्तगू के लिए आज के प्रोग्राम में हमने जिनको दावत दी है, एक मरतबा फिर हमारी दावत को कबूल करते हुए आज के प्रोग्राम का हिस्सा बने, आप तशरीफ़ लाए। हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला अब्दुल्ला साक़िब साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मोहतरम, हर रोज़ हम गुफ्तगू करते हैं और तकरीबन प्रोग्राम करते हुए आज एक अरसा हो गया, और यकीनन इस्तिखारा के हवाले से तो स्पेशली तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे मसाइल, बहुत सी ऐसी गुफ्तगू, बहुत सी बातें जो हर घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे जो पाई जाती हैं। दोस्त अहबाब मिलते हैं तो वो भी इस चीज़ का इज़हार करते हैं, मुझसे मिलें, अल्लामा साहब क़िबला से मिलें। ज़ाहिर है जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे जो ताल्लुक़ात हैं इंसान के, तो जहाँ पर मिलाप होता है, मिलना सिस्टम, ये सारी चीज़ें देखते हुए जो चीज़ें होती हैं वो हर रोज़ रूटीन में वो सब डिस्कस होती हैं। कहीं पर रिस्क के एतबार से परेशानी है, कहीं पर घरेलू मसाइल का लोग शिकार हैं, और कहीं पर कारोबारी हवाले के साथ साथ जो है वो शादी का मामला होता है, और कईयों की शादी के बाद के मामलात हो जाते हैं। मतलब किसी न किसी जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें परेशान नज़र आता है, परेशानी में मुब्तला है। ये सारे मामलात एक वो कहते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर जो हमारा नसीब है, क्या ये चीज़ें हमारी नसीब में लिख दी गई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से, या फिर इसको बदल सकते हैं हम लोग, इसको बदला जा सकता है। ये एक कॉन्सेप्ट जो लोगों के जहन में है कि नसीब बदल नहीं सकता है, जो लिख दिया वो लिख दिया। ये आज हम थोड़ा सा जो है वो प्रोग्राम में डिस्कस इंशाअल्लाह करेंगे कि एक परवरदिगार आलम ने जो बंदा मोमिन के लिए जो लिख दिया है, जो कर दिया है, जो कह दिया है, उसका होना और उसके होने के बाद अगर उसका तब्दील हो जाना कि आया वो उसकी अपनी मामलात की वजह से, अगर वो तक़वा परहेज़गारी के उस मनसब पर फायज़ हो जाता है कि उसके लिए करम नवाजियाँ हों, उसके लिए रहमत की बारिशें हों परवरदिगार आलम की जानिब से, या फिर वो अपनी लग़ज़िशों में अपने आप को मसरूफ़ रखता है और उसके साथ परेशानियाँ बनती हैं, उसके साथ मसाइल बनते हैं। तो ये चीज़ें इंशाअल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे कि जो बंदा मोमिन के दिल में एक जो है वो सवाल उठता है, तो ये क्यों उठता है सवाल, और अगर ये सवाल उठता है तो इस सवाल को ख़त्म किस तरह किया जा सकता है, अपने तन मन को हम पाक साफ़ ज़ाहिर व बातिन को किस तरह कर सकते हैं, इस पर इंशाअल्लाह अब्दुल्ला साक़िब साहब से आज के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह रहेगी। और चूँकि यही मसाइल हैं, यही परेशानियाँ हैं घर घर में, और या तो फिर ये सारी चीज़ें हमारी अपनी क्रिएट की हुई, हमारी अपनी पैदा की हुई हैं, इस पर इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू रहेगी। आप लोगों की कॉल्स भी होंगी, नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप कॉल करना चाहें, सवाल करना चाहें मौजू के हवाले से प्रोग्राम में, मतलब टॉपिक के रिलेटेड भी अगर कोई सवाल हो तो बिस्मिल्लाह वेलकम, आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपका अपना मसला है वो आप बयान कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। अब्दुल्ला साक़िब साहब, बिस्मिल्लाह। अल्लामा साहब क़िबला, ये आज हमने चाहा कि इस पर गुफ्तगू की जाए और लोगों के जहन का जो कॉन्सेप्ट है उसको साथ साथ क्लियर किया जाए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। हमेशा की तरह आपने आज एक मरतबा फिर एक उम्दा टॉपिक का इंतखाब किया। जज़ाकल्लाह। यकीनन ये मसाइल ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगियों से वाबस्ता है, और हर इंसान कहीं ना कहीं किसी दर्जे में ज़रूर इन ख़यालात और इन सोचों को अपने अंदर महसूस करता है। जी।
گزارش یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلا پہلو تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ اللہ رب العزت جو ہے اس نے جو لکھا ہے وہ وہی لکھا ہے جو انسان کرنے والا تھا. اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ انسان نے کیا کرنا ہے، جو اس نے کرنا ہے اسی کو لکھ دیا گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر آزمائش اور ہر پریشانی، ہر بیماری جو ہے یہ یقیناً اس میں گناہ جو ہیں، بد کرداری، بد اعمالیاں جو ہیں ان کا حصہ ضرور شامل ہوتا ہے، لیکن ہر پریشانی، ہر بیماری کو ہم اس سے جوڑ بھی نہیں سکتے. یہ بہت اہم بات ہے. قرآن حکیم برہان رشید نے 2 مقامات پہ الگ الگ ان دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے. جو مصیبتیں اور تکالیف انسان پر آتی ہیں اس کو قرآن مجید نے جس انداز سے بیان کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت، جو بھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے یہ اس کے اعمال اور اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی مصیبت ہوتی ہے جو اس تک پہنچتی ہے. یعنی انسان اپنے معاملات کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں دھکیلتا چلا جاتا ہے. ایک کانسیپٹ یہ ہے جو کہ بڑا واضح ہے. اور دوسرا جو میں نے عرض کیا پہلو یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ آزماتا ہے. قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو اللہ سے مدد چاہو نماز اور صبر کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور آزمائیں گے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مال میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، اور آخر میں بشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. تو گویا یہ آزمائشیں جو ہیں اللہ کی طرف سے اپنے محبوب اور نیک بندوں پہ بھی آتی ہیں. اور یہ یقیناً جب محبوب اور نیک بندوں پہ آتی ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی عمل ایسا کیا جس کی وجہ سے وہ اس آزمائش میں پڑے، بلکہ ان پر جب آزمائش کوئی آتی ہے تو دراصل وہ ان کے درجے مزید بلند کرنے کے لیے آتی ہے. اور اللہ رب العزت جب کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کو پھر تکالیف کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوسرے انسانوں میں ممتاز کر دیتا ہے. ابھی چونکہ محرم شریف کا بابرکت مہینہ ہے اور آپ نے لگاتار ایک سیریز کی میدان کربلا کے حوالہ سے اور سید الشہداء امام علی مقام کی بارگاہ میں آپ نے اور ہم سب نے خراج محبت و عقیدت پیش کیا. اب جو کربلا کے واقعات ہیں وہ بھی ہماری توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء امام علی مقام جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون جن کی رگوں میں گردش کر رہا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر ہیں، اب ان کی طرف تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آزمائشیں انبیاء پہ آتی ہیں، صلحاء پہ آتی ہیں، صحابہ و تابعین پہ آتی ہیں، اہل بیت اطہار کے افراد پہ آتی ہیں، دراصل یہ اللہ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کر کے انہیں مزید بلندیاں، رفعتیں عطا فرماتا ہے. اور اس کے مقابلے پہ جو دوسرے ہم جیسے گناہگار عام مسلمان ہیں یہ یقیناً آزمائش کے قابل نہیں ہوتے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منسوب یہ ہمیں قول مبارک ملتا ہے کہ 40 دن تک اگر آپ علیل نہ ہوتے، آپ کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی غم نہ آتا تو آپ روتے. اور جب پوچھا جاتا کہ مولا کیوں رو رہے ہیں تو فرماتے کہ مجھے لگتا ہے میرا رب مجھ سے ناراض ہے. 40 دن گزر گئے اور مجھے کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، کوئی بیماری نہیں آئی. یہ ان کے مقام ہے، یہ ان کے مرتبے ہیں، یہ ان کے سٹیٹس ہیں. ہماری بدقسمتی سے وہ اتنی لیول نہیں کہ اللہ ہمیں آزمائے. ہمارے ساتھ اکثر جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا. تیسرے مقام پر قرآن کریم نے ایک اور انداز سے ہماری توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو مختلف انداز کے ساتھ، مختلف تمثیلوں کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ ہر انسان اس حقیقت کو سمجھ لے. ایک مثال ایک انداز سے نہیں تو دوسرے سے نہیں تو
تیسرے سے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رپیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں قرآن حکیم میں، احادیث مبارکہ میں، تو اس رپیٹ ہونے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہم اعتراض کرنے میں دیر نہیں لگاتے. ورنہ اللہ رب العزت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ بے مقصد نہیں ہے. اب اسی طرح کا ایک اور پہلو جو قرآن نے ہمیں دیا وہ ہے وہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ فرماتا ہے میں ایک بستی کی مثال دیتا ہوں جہاں لوگ امن سے رہتے تھے اور اللہ انہیں ہر جگہ سے رزق دیتا تھا. رزق بھی تھا، امن بھی تھا، خوشحالی بھی تھی، سکون بھی تھا، اطمینان بھی تھا، اور ہر نعمت اللہ کہتا ہے میں نے ان کو دی تھی. پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے انہوں نے کفران نعمت کیا. بجائے میری نعمتوں پہ میرے شکر گزار ہونے کے، میرے سامنے سر بسجود ہونے کے، عاجز ہو جانے کے، اور میری نعمتوں میں دوسروں کو شامل کر لینے کے، انہوں نے نعمتوں کو اپنے تک روک لیا. سجدہ شکر کرنے کی بجائے اکڑ گئے، غفلت میں پڑ گئے، بجائے میرے قریب ہوتے مجھ سے دور ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ہم نے ان سے اپنی نعمتوں کو واپس لے لیا اور انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. اب وہ رزق کے ہاتھوں پریشان ہے، اپنی معیشت کے ہاتھوں پریشان ہے، اپنے کاروبار کے ہاتھوں پریشان ہے، اپنے جناب والا وہ دیگر زندگی چلانے کے جو امور ہیں ان کو لے کر پریشان ہے. یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا ہے. اس آیت کو اگر سامنے رکھیں کہ ابو بکر بھائی، اور آج ہم اپنے تجزیہ کریں اپنے حالات کا، اپنی زندگیوں کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ یہ آیت میرے لیے ہے، یہ حکم میرے لیے ہے. میں نے ہی اللہ کی نعمتیں، اتنی زیادہ نعمتیں مجھے میسر ہیں، لیکن میں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا، میں نے کبھی ان نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھا. ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز جو ہمارے ذہن میں سوار ہو جائے ہم اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور باقی ساری نعمتیں جو اللہ نے عطا کر دی ہیں اس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، اور پھر نتیجہ الٹیمیٹ یہ نکلتا ہے کہ معیشت انسان کی بربادی کے دہانے پہ پہنچ جاتی ہے اور خوف اس کو جکڑ لیتا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو لکھا ہے وہ وہی لکھا ہے جو ہم کرنے والے تھے، اور اللہ رب العزت نے جو لکھ دیا اس میں تبدیلی یقیناً ہوتی ہے. بہت سی احادیث اس پر دلیل کے لیے موجود ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، پھر صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. یعنی جو تکلیف آپ کی طرف آ رہی ہے کسی بھی وجہ سے آپ صدقہ دیتے ہیں تو وہ ٹل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھا ہوا ٹل بھی جاتا ہے، بدل بھی جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے انسان جڑ جائے، کسی نیک بندے کے قرب میں انسان بیٹھنا شروع ہو جائے، تاکہ اس سے فیض لیتے ہوئے اپنے آپ کو بھی تبدیل کرے اور اپنے جو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے اللہ کے علم کے مطابق اس کو تبدیلی کی طرف بھی لے کے جایا جا سکے. یہ یقیناً ممکن ہے، لیکن جیسے آپ نے اپنے سوال میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات اشارہ کر دی تھی کہ نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ اور صبر کے ساتھ یہ سب کچھ ممکن کیا جا سکتا ہے. بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب قبلہ آپ نے آغاز بھی کیا اور ڈیفائن بھی کیا مختصر جو ہے وہ وقت میں بھی. اور حقیقت میں جب تک یہ صحبت اور جب تک یہ مقام اور بلندیاں ہمیں حاصل کرنی ہیں تو اولیاء کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو تقویٰ پرہیزگاری کی بات جس کو آپ نے بھی کنٹینیو کیا، وہ ساری چیزیں صرف کہنے کے حد تک تو نہیں ہیں. جب تک ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہوگا، تو یقیناً زندگی کے جو ہمارے معاملات ہیں وہ درست نہیں ہوں گے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ صدقہ جو ہے وہ پریشانیوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے. پھر یہ وہی بات ہے کہ جب آزمائشیں آ جاتی ہیں بندہ مومن کی جانب، تو پھر اس آزمائش میں اگر کوئی صدقے والا کام بھی ہو یا کوئی ایسا کام بھی ہو کہ جو اس وقت میں مطلب ایک جو ہے وہ مختصر اور ایک وقت میں بھی اور ایک بہت کم جو ہے وہ فائنینشلی طور پر رقم میں ہوتا ہو، لیکن وہ تب کرنا ہمیں مناسب نہیں لگتا ہے. لیکن جب کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن آ جائے تو پھر اس کا ڈبل ٹرپل بھی دینے کو ہم لوگ جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے مسائل یقیناً ہم سب کے اپنے بنائے ہوئے ہی ہوتے ہیں. اور جب بہت زیادہ مسائل ہو جائیں، جب انبار ہو جائے، جب پہاڑ لگ جائے، تو پھر پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر شکوہ ہماری زبان پر آ جاتا ہے. پھر ہم لوگ ڈگمگا
گھبرا جاتے ہیں، ہمارا ایمان بھی تب کمزور ہو جاتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں تب کہاں ہوتی ہیں جب رب کائنات کی جانب سے خوشیاں ملتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، آسانیاں ملتی ہیں، رزق میں فراوانی ہوتی ہے، کاروباری معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، گھریلو مسائل ختم ہوتے ہیں. یہ خوشیوں کے جو لمحات ہوتے ہیں جب اس وقت ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں اس وقت بھی اس کریم کو، اس پروردگار کو جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے، یقیناً ہمیں اس کو بھی یاد رکھنا ہے. اور جب دل سے خیال نکل جاتا ہے قرآن اور صاحب قرآن کی محبت جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا ٹریک کچھ اور ہو جاتا ہے. اور جب ٹریک کچھ اور ہوتا ہے تو یقیناً پھر انسان مسائل اور پریشانیوں کی جانب ہی مبتلا ہوتا ہے اور اسی کا شکار ہوتا ہے. تو خدا را ہماری گزارش ہے اپنے تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے، اسپیشلی ہمارے استخارے کے جو ویورز ہیں ان لوگوں سے کہ جو سوال تو یہ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ ٹینشن ہے، تو ان لوگوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے انسان کو. یہ کوئی کسی پر تنقید نہیں ہے لیکن یہ رہنمائی کی صورت میں، جس طرح علامہ صاحب قبلہ ہوں، شخصیات ہمارے پروگرام میں جو بھی ہوں جو آپ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہیں، تو اپنے جانب سے انسان کو سب سے پہلے دیکھنا ہے اور پھر جو ہے وہ انسان کو سوال کرنا چاہیے اور پھر وظیفہ لے لینا یا وظائف جان لینے، اس کو پڑھ لینا، وقت گزار لینا، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لینا، کیونکہ کرنے والی ذات تو وہی ہے، نہ تو ہم ہیں نہ کوئی اور ہے، بس ایک وسیلہ ہوتا ہے انسان کا جو انسان کے لیے رہنمائی کا سبب ہوتا ہے. تو اسی لیے خدا را جو علم، جو شعور پروردگار عالم نے بندہ مومن کو دیا ہے اس کا استعمال بھی صحیح معنوں میں یقیناً ہم سب لوگوں کو کرنا ہے. ہماری جانب سے تو یہ کوشش رہتی ہے ہمارے اس پلیٹ فارم سے، قبلہ شاہ صاحب ہوں، قبلہ علامہ صاحب ہوں، عبداللہ ثاقب صاحب ہوں، کوئی بھی شخصیت جو ہمارے پروگرام میں آتی ہیں، خالصتاً الحمدللہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے وہ آپ سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں اور انشاءاللہ یہ حصہ رہیں گے ہمارے پروگرام کا. اور جب انسان اس کارواں پہ نکلتا ہے، ایسا کچھ سفر ہوتا ہے علامہ صاحب قبلہ، تو پھر کامیابیاں اور پھر آسانیاں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں، چونکہ جب انسان بالکل فیئر ہو کے چلتا ہے تو کچھ چیزیں، کچھ آسانیاں انسان کے لیے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہیں. وہ پریشانی والے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے آتے ضرور ہیں، لیکن جب رب کامیابی دیتا ہے، جب مقام حاصل ہوتا ہے، جب بلندیاں حاصل ہوتی ہیں تو پھر اس کا وقت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. چونکہ کسی بھی نیگیٹو پہلو کی جانب جب ہم جاتے ہیں تو میرے خیال سے اس کے لیے جو ہے وہ راستے بہت سے کھل جاتے ہیں بندے کے لیے، اور پھر راستے ایسے کھلتے ہیں کہ اسباب بھی ایسے بن جاتے ہیں. لیکن حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ اس وقت انسان کو وہ ٹھیک نظر آتا ہے جو ٹھیک ہوتا نہیں ہے. تو یہ بھی ہمارا انتخاب علامہ صاحب ہوتا ہے. کیا خیال ہے اس حوالے سے بھی اگر کچھ جو ہے وہ رہنمائی ہمارے احباب کی دیکھنے والوں کی فرمائیں گے تو؟ بالکل آپ نے درست فرمایا بکر بھائی کہ جب اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ انسان چل پڑتا ہے تو وہ راستہ اس کو آسان لگتا ہے. بزرگان دین نے اس کو سمجھانے کے لیے بہت خوبصورت سادہ سی مثال دی ہے. وہ فرماتے ہیں گناہ کرنا ایسے ہے جیسے بلندی سے نیچے اترنا. تو جب آپ بلندی سے نیچے کی طرف اترتے ہیں تو آپ کو قدم اٹھانے کی، پہلا قدم اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، اس کے بعد نہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، نہ زور لگتا ہے، آپ بالکل نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور نیکی فرمایا کرنا ایسے ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا ایسے ہے جیسے پہاڑی پہ، بلندی پہ چڑھنا. ہر قدم جو ہے وہ آپ کو تھکائے گا، ہر قدم پہ سانس پھولے گا، ہر قدم پہ ہمت جواب دے گی، لیکن آپ مستقل مزاجی کے ساتھ جب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے رہیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا جب 2 4 5 گھنٹے کے سفر کے بعد آپ لوگوں سے بہت اونچائی پہ چلے جائیں گے. یہ دنیا کی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر چند گھنٹے کی تکلیف کے بعد ہم لوگوں سے کئی ہزار فٹ اونچا جا سکتے ہیں، اور دکھنے میں، ظاہری دکھنے میں ہم اونچے ہوتے ہیں، اور جتنا ہم اونچے ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی نیچے والے ہمیں چھوٹے اور معمولی نظر آتے ہیں. اسی طرح جب آپ اللہ کی نیکی کی راہ پہ، اللہ کی فرما برداری کی راہ پہ چل پڑتے ہیں، یقیناً آپ کو ہمت اور آپ کو استقامت اور آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جب اس کا ریوارڈ ملتا ہے، جب اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اور جب قرآن حکیم آپ کو پھر اس طرح کی بشارتیں دیتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر قائم رہے، ان پر جو بھی تکالیف آئیں، جو بھی مصائب آئے، جو بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی طوفان آئے حالات کے، وہ ڈٹے رہے، اس بات سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر دیکھنے میں وہ تم جیسے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا سٹیٹس اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے فرشتے
ان کی طرف نازل فرماتا ہے. کیا بات. اللہ کے فرشتے ان کی طرف آتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, وہ بے خوف اور بے غم ہو جاتے ہیں, نہ انہیں خوف رہتا ہے نہ انہیں غم رہتا ہے. علماء فرماتے ہیں خوف کا تعلق آنے والے وقت سے ہے, غم کا تعلق گزرے ہوئے وقت کے ساتھ ہے. گزرے ہوئے وقت کا کوئی واقعہ یاد آتا ہے تو انسان کو دکھی کر دیتا ہے, آنے والے وقت کے خیالات انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو جائے, نہ ماضی اس کو غم دے سکتا ہے نہ آنے والا زمانہ اس کو خوف میں رکھ سکتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں, قرآن کہتا ہے, جو اللہ والے ہیں, جن کو اللہ اپنا دوست کہتا ہے. تو یقیناً اچھائی کے راستے پہ چلنا مشکل ہوتا ہے, اور یہ مشکل بھی اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ اس مشکل کے بعد ہی تو آپ کو آگے مقام ملنا ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے ذہن میں ہے, لیکن وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے بریک کی طرف جانا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد واپس آتے ہیں. چونکہ یہ حدیث مبارکہ ہے, ظاہر ہے مجھے انٹرپٹ کرتے بھی مناسب نہیں ہے, تو انشاءاللہ باقاعدہ اور تفصیل سے آپ اس کو جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچائیے گا. ایک بریک لے رہے ہیں کمرشل, اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم, آپ تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. آپ لائیو کال کرنا چاہیں, سوال کرنا چاہیں, بات کرنا چاہیں, گفتگو کرنا چاہیں یا کچھ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی رہنمائی انشاءاللہ بھرپور انداز میں ہوگی. علماء ہمارے ساتھ ہیں, حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں, اور گفتگو آپ سے ہماری جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہے تھے اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ, اور موضوع ہمارا وہی چل رہا ہے آج کا جس پر ہماری گفتگو ہے, اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے علامہ صاحب قبلہ بسم اللہ کیجیے گا. جی, تو بات ہماری یہ چل رہی تھی ابوبکر بھائی کہ نیکی جو ہے یہ نیکی کا راستہ کٹھن ہوتا ہے, کامیابی کی جانب, لیکن یہ کامیابی کی جانب لے کے جاتا ہے آپ کو. ہر قدم, ہر گزرتا ہوا لمحہ آپ کو بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے. اس طرف ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے ذہن میں آیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس زندگی میں مشکلات اور تکلیفیں برداشت کرنے والوں کو جب اللہ اپنی بارگاہ سے انعامات عطا فرمائے گا, انہیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا, تو اس دنیا کی زندگی میں جنہوں نے آسانیاں دیکھی ہوں گی, جنہوں نے بہت زیادہ آسائش دیکھی ہوگی, بیماریوں تکلیفوں سے دور رہے ہوں گے, جب وہ دیکھیں گے کہ لوگوں کو اللہ اتنے انعامات دے رہا ہے تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں مشکلات میں رہے, پریشانیوں میں رہے, تکلیفوں میں رہے, تو پھر وہ آسائشوں میں رہنے والے یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا کی زندگی میں ہمیں کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا, اللہ, تاکہ ہم بھی تکلیف سے گزرتے, آج ہمیں بھی اللہ اپنی جناب سے یہ انعامات دے رہا ہوتا. تو اس لیے جب بھی آپ نیکی کے راستے پہ چلیں گے, پھر دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی اس سے جوڑ لیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ سے محبت کرے پھر اسے تیار رہنا چاہیے, فاقہ اور پریشانی مصائب اس کی طرف ایسے آئیں گے جیسے پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف آتا ہے. گویا تیزی کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کی طرف بڑھیں گی جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں گے, آپ نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جو دی جا سکتی ہیں, لیکن ایک مثال جو بڑی معروف ہے, جو آپ سب جانتے ہیں, حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ جب اسلام کے راستے پہ آئے, اللہ کی بارگاہ میں جب آپ نے نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے تقوی اختیار کیا, تو کون سا ظلم تھا جو آپ کے اوپر نہیں کیا گیا, وہ کون سا ستم تھا جو آپ کے اوپر امیہ نے نہیں کیا, لیکن ہر ستم اور ہر ظلم کو برداشت کرتے رہے. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دور سے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہوتے اور امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ پڑ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے, اور آپ کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے اپنی زبان سے کہ دیکھو
عمر ابن خطاب کا سردار بلال آ گیا ہے. یہ جو عزتیں، یہ جو مرتبے، یہ جو بلندیاں ملتی ہیں، یہ دراصل ان تکلیفوں کا ایک ریوارڈ ہوتا ہے جو اللہ آپ کو دیتا ہے دنیا کے اندر بھی. اور یقیناً جب اس زندگی میں آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے تو پھر سوچئے اگلی زندگی میں آپ کے لیے کتنا کچھ اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے. اس لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ازلی دشمن جو ہے اس نے قرآن مجید میں جب رب نے اس سے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور میں ہر طرف سے آ کے گمراہ کروں. اچھا، میں اسی جانب تھوڑا سا اب آنا چاہ رہا تھا. مطلب یہ تو رول ماڈلز ہیں جن شخصیات کا ذکر آپ کر رہے ہیں. یقیناً ہم سب کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہو یا پھر آقا کریم کے اصحاب ہوں یا حضور کی آل میں سے کوئی ایسی ہستی ہو، یقیناً ہم سب کے لیے مقام و بلندی و برتر والے ہیں. لیکن ہم سب جس طرح انسان جب اس راستے پہ چلتا ہے اور پھر کچھ اپنے ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں تو اپنے نظر آتے ہیں لیکن کردار شیطانی ادا کرتے ہیں، یعنی یہ مسلط کردہ ہیں جس طرح جس کا ابھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے، یا پھر ہم ان کو کس نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ اصل اس میں یہ دیکھیں کہ بڑی واضح چیز ہے، شیطان جو ہے اس کا ایک روپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ شیطان اپنے کسی ٹیپیکل روپ میں آئے گا اور ہمیں آ کے گمراہ کرے گا تو یہ نہیں ہے اور ہم پہچانیں گے، نہیں، اس طرح نہیں. بلکہ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو وہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب پہرے داری کر رہے تھے ذخیرہ کی تو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کے بعد کہ ذرا ہوشیار رہنا، چور کے آنے کا اندیشہ ہے. وہ جاگتے رہے، رات کو انہوں نے ایک بندے کو پکڑ لیا. اب جب بندے کو پکڑا اس کو کہا کہ تجھے صبح دربار رسالت میں پیش کروں گا. اس نے اپنے جناب اہل و عیال کا کہا کہ میں بڑا غریب ہوں، بچے بھوکے ہیں، آج جانے دو، آئندہ نہیں کروں گا. انہوں نے چھوڑ دیا، نرم دل تھے. جب چھوڑ دیا تو فجر کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مخاطب کر کے کہ بھی رات والے تمہارے چور کا کیا بنا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مجبور تھا، یہ معاملات تھے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. فرمایا تیار رہنا، آج پھر آئے گا. اچھا، پھر آ گیا اگلی رات، پھر اس نے ایسی کہانی سنائی کہ پھر انہوں نے مجبور ہو کر اسے کہا ٹھیک ہے یار جاؤ تم. تیسرے دن پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ آئے گا. دوبارہ جب آیا تو انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا آج تیسرا دن ہے، آج نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے پھر کہا کہ یار آج چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اس عمل کے بعد تمہیں ساری رات بیٹھ کے جاگ کے چوکیداری کی ضرورت نہیں ہوگی، تم چاہو تو سو بھی جاؤ. یہ مال جو ہے اس کی حفاظت اللہ اس کا بندوبست کر دے گا، نہ شیطان آ سکے گا نہ چور آ سکے گا. انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا جی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. یہ کہہ کر وہ چلا گیا، انہوں نے جانے دیا. صبح فجر جب پڑھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بنا رات کے چور کا؟ انہوں نے ساری بات سنائی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ تبسم آیا. آپ نے فرمایا ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا. اب اندازہ لگائیے اگر ہم کہیں ہم پہچان لیں گے. جب صحابہ کے باہر علیہم الرضوان کے ساتھ وہ اس طرح آ کے ان کو جو ہے وہ اپنی باتوں کے ذریعے ان کی توجہ کو ڈائیورٹ اس نے کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو پھر ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے نچلے لیول پہ ہیں، ہم کیسے اس کو پہچان سکتے ہیں؟ لہٰذا جو بھی بندہ ہو، بندی ہو، کوئی انسان ہو، کوئی بھی ہو جو آپ کو راہ خدا سے، نیکی کے راہ سے کسی بھی طرح روکنے کی کوشش کرے، آپ کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے، دراصل وہ شیطانی نمائندہ بن کے آیا ہوا. وہ آپ کو نہیں چاہتا کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک رہے اور آپ اس صراط مستقیم پہ گامزن رہیں. وہ آپ کو وہاں سے ہٹانے کے لیے روپ ڈھال کے آتا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ بزرگان دین کا بھی ملتا ہے کہ ایک بزرگ جو تھے وہ کھڑے تھے تو انہوں نے شیطان سے ان کی بات ہو رہی تھی تو شیطان نے کہا کہ میں تو ایک انگلی کے ساتھ قتل و غارت کروا دوں. ایک انگلی کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو تماشا. وہ سامنے مٹھائی کی دکان تھی، وہاں جا کر اس شیطان نے شیرے کو اپنی انگلی سے ایسے کر کے ایک جگہ پہ لگا دیا. اب ایک انگلی سے شیرہ لگایا، وہاں مکھیاں آنی شروع ہو گئی. جب مکھیاں آنی شروع ہوئی تو ان مکھیوں کے پیچھے چھپکلی آ گئی. جب چھپکلی آئی تو ایک بلی بیٹھی تھی، بلی نے حملہ کیا چھپکلی کو پکڑنے کے لیے. بلی نے جب حملہ کیا تو ایک امیر آدمی کا کتا وہاں سے گزر رہا تھا، امیر آدمی ساتھ تھا. کتے نے اپنے مالک کی رسی سنگلی توڑوائی اور بلی کے اوپر حملہ آور ہوا اور وہ جو اس کی دکان تھی حلوائی کی وہ ساری اوپر نیچے ہو گئی اور ان کی لڑائی شروع ہو گئی اور بات خون خرابے تک چلی گئی. تو شیطان مسکرایا، اس نے کہا دیکھا میرا کمال، میری ایک انگلی یہ سب کچھ کر دیتی ہے. اب وہ ایک انگلی کر کے غصے میں آپ کو لا کر آپ کو
وہ نیکی کے راستے سے یوں ہٹا کے گمراہی کے راستے پہ لگا دیتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے اس کو کنٹرول کرو, یہ شیطان کی طرف سے ہے. جب غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا بزرگان دین اسی لیے فرماتے ہیں کہ غصے کا تعلق یہ شیطانی وسوسوں اور شیطانی جذبات کے ساتھ ہے, اس کا رحمانی جذبات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو انسان کی صورت میں بھی بعض دفعہ شیطان اپنا کام کر جاتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک لائن جو ہے وہ ڈرا کر لیں, اور وہ لائن یہ ڈرا کر لیں کہ جو بھی ہمیں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل سے کسی بھی طرح روکنے کی کوشش کرے گا, وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. وہ شیطانی چیلا بن کر ضرور آیا ہوگا جو ہماری توجہ کو وہاں سے ہٹا کر ہمیں کسی اور طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے. اور یہی انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے چل پڑے یا وہ اپنے اللہ اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر سختی کے ساتھ کاربند رہے. اور جب وہ تعلیمات پہ سختی کے ساتھ آپ کاربند رہتے ہیں تو پھر بہت سی مثالیں اولیاء کرام کی زندگیوں سے ہمیں ملتی ہیں جہاں شیطان کو نامرادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ناکامی اس کا مقدر بنتی ہے, اور پھر اس کو قرآن مجید میں بھی کہنا پڑتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے ساری مخلوق کو گمراہ کروں گا الا عباد اللہ المخلصین, لیکن تیرے خالص بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا. تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ شیطان سے اور شیطان کے سب چیلوں سے بچنے کے لیے اللہ کے خالص بندوں کے ساتھ ہو جائیں. جب آپ اللہ کے خالص بندوں کے ساتھ ہوں گے تو وہ اینٹی شیطان ہوتے ہیں. جب وہ اینٹی شیطان ڈوز آپ لے لیں گے اور ان کے قریب چلے جائیں گے تو اس وائرس سے آپ کی حفاظت کا انتظام اللہ کی طرف سے ہو جائے گا. بالکل ایسے ہے. یہ سوال جو ہے وہ کنٹینیو کرنے کا کچھ یہ بھی ایک مقصد تھا کہ عام طور پہ چونکہ ہم معاشرے کی بات بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ظاہر ہے, اور عوام الناس کے حوالے سے بھی یہ بہت سے ایسے جو ہے وہ گیدرنگس ہیں, بہت سے ایسے معاملات ہم نے خود بھی اپنے دیکھے ہیں دوست احباب کی, ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی نزدیک سے گزرے ہوں, کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں ایک ایسے بندے کے لیے ایک تو انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون اس کے لیے صحیح ہے یا کون اس کے لیے غلط ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو اس طرح کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے عام طور پہ دوسرے بندے کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد مطلب وہ لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے, سسٹم جو ہے وہ آگے کی جانب بڑھتا ہے. تو اسی کے لیے جو آپ نے ماشاءاللہ اسی میں ساتھ جواب دے دیا کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے نہ تو ہم اس طرف توجہ دیں اگر وہ کوئی کردار اپنا ادا کر بھی رہا ہے ایسا, تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ صحبت یقیناً اپنے بزرگوں کی, اپنے علماء کی, اپنے اور جو اولیاء کا ذکر کرنے والے ہیں, جو اولیاء کے ذکر سے جو ہے وہ ہمیں راستہ صحیح معنوں میں جو ملتا ہے, جنہوں نے ساری زندگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت میں اس کا درس دیا, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا ہو. اور حقیقت میں جو سرکار دو عالم کا فرمان بھی آپ نے پیش کیا کہ غصہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتا ہے. ظاہر ہے غصہ جب ہوتا ہے تو پھر مطلب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, اور پھر ڈپریشن ہوتا ہے, پھر پریشانی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں اسی کی ہوتی ہیں. اسی لیے وہ بھی فرمایا ہے نا کہ خوشی میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ نہ کرو, اور کوئی پریشانی میں کوئی سٹیپ ہمیں زندگی میں جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے. تو یقیناً یہ ساری چیزیں, یہ سارے معاملات جو ہمیں خوبصورت چیزیں, یہ ساری یقین جانیے کہ اور کہیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں ملنے والی ہیں. یہ سب چیزیں ہمارا جو ایک دین اسلام ہے, خوبصورت دین ہے, آسان دین ہے, اور یہی ہمیں جو سب سکھاتا ہے, اسی میں ہم یہ سب چیزیں ملنے والی ہیں. اور ہماری غفلت یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے سامنے تیار پڑی ہے لیکن ہم اس کو اپنانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. اور جب مسائل, پریشانیاں انبار لگ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں, لوگوں کے پاس دوڑتے ہیں. ہمارے ایک بہت اچھے عالم دین ہیں, ان کا ایک جملہ بڑا اچھا مجھے یاد آتا ہے. وہ جب کسی پروگرام میں کسی جگہ پر جاتے ہیں تو اکثر جو ہے وہ جب اس طرح کی کوئی بات اصلاحی طور پر جب چل رہی ہوتی ہے گفتگو, تو ساتھ میں وہ ایک حوالہ دیتے ہیں کہ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, حافظ صاحب کسی نے اللہ جانے پیلا کر دیا ہے, کسی نے نیلا کر دیا ہے, کسی نے کوئی. تو یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی کی جانب تو ہم بہت جلدی چلے جاتے ہیں, لیکن
خود کے معاملات کو ہم نہیں دیکھتے کہ یہ بنائی ہوئی چیزیں، یہ تیار کردہ چیزیں ہماری اپنی ہی ہیں. آج کے دور میں یقیناً ہمارے گھروں میں بہت اچھے لیول پہ قرآن مجید کو رکھنے کے لیے باکسز تیار کر لیے گئے ہیں. بہت برانڈ کانشیس ہم اپنے زندگی کے معاملات میں ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں، لیکن عرصہ دراز گزر گیا ہوگا یقیناً بہت سے گھروں میں میرا نہیں خیال کہ قرآن کی تلاوت اس انداز میں کی جائے، اس انداز میں ہوتی ہو. مطلب علامہ صاحب قبلہ یہ بھی ایک ہے اس حوالے سے کہ اگر کوئی حافظ قرآن بھی ہے، چلیں وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ اس پر اللہ کا کرم ہے یا وہ قرآن کا حافظ ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے. لیکن قرآن کو کھولنا، اس کی برکتوں کو حاصل کرنا اور اس کی زیارت کرنا، اس کو چومنا، یہ بھی تو ساری چیزیں مطلب جو ہے وہ برکت کے زمرے میں اور پھر اتفاق، محبت اور سارے معاملات میں آتی ہیں. تو ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ قرآن مجید جو ہے بس وہ اگر کوئی ایکسٹرا بھی ہوں گھروں میں تو ان کو مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ دیکھیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں کتاب لا ریب دی ہے، جو ہمارے ہر مسئلے کا حل اپنے اندر رکھتی ہے، ہر پریشانی کا حل اس میں موجود ہے. ابھی جیسے آپ فرما رہے تھے تو ابھی کل میں جا رہا تھا تو میرا ایک اسٹوڈنٹ صاحب کا مجھے ملا، اگر محلے میں ہی رہتا ہے، تو مجھ سے اس نے اپنی ایک پریشانی ڈسکس کی. اس نے کہا کہ جی ہمارے ایک کمرے میں اسٹور روم میں دروازے کے اوپر خون تھا، تو میں پھر واش روم میں گر بھی گیا، تو میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ سارا کچھ جڑ جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ یار آپ کے گھر میں کوئی چوہا بلی تو نہیں ہے؟ ہاں. تو کہنے لگا جی ہے. تو میں نے کہا یار ہو سکتا ہے بلی نے چوہا کھایا ہو، چوہے کا خون گر گیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہر چیز کو آپ فوراً سے پہلے وہ کالے پیلے سے جوڑنے کی بجائے تھوڑا سا اپنے گھر کا انالیسز کر لیں. میں بھی وہاں پہ جو خون ہے وہ بلی نے چوہے کو مارنے کی کوشش کی ہو، پکڑنے کی کوشش کی ہو، ان کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے لگ گیا ہو. اور جس طرح علامہ صاحب مطلب یہ بات آپ کی کنٹینیو شادی کریں گے، جس طرح غصے کا علاج نہیں ہے اس طرح جب انسان پہ حاوی ہو جائے، تو اسی طرح شک اور وہم کا بھی کوئی علاج نہیں. یہ ایسی بیماری ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. یہ اگر ایک دفعہ لگ جائے تو پھر انسان کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور صرف اس اکیلے بندے کی زندگی نہیں مشکل ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہر رشتے کو ایک آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. کیونکہ جب انسان شکی مزاج ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور جہاں تک ابھی ہم نے ایک حدیث مبارکہ آیت الکرسی کے حوالے سے بڑی معروف پیش کی اپنے ناظرین کے سامنے. اب دیکھیے آیت الکرسی جو ہے یہ ایک مومن کے پاس ایسا ہتھیار ہے کہ یہ چند الفاظ ہیں، اگر آپ اس کو یاد کر لیں اور صبح و شام آپ پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیں، آفس سے نکلتے ہوئے پڑھیں، آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں. آپ ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں، آپ دیگر معاملات سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ شریف جادو کے حوالہ سے اور اثرات کے حوالہ سے اور جناب والا یہ جتنے اس طرح کے معاملات ہیں اس کے حوالہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور ریمیڈی نہیں ہے کہ آپ سورہ بقرہ شریف جو ہے اس کو پڑھیں. سبحان اللہ. آخری کل ہیں دو، ان دو آخری کل جو ہیں ان کو آپ روٹین میں پڑھنا شروع کریں، رات کو سوتے ہوئے پڑھیں، آپ پڑھیں. یقین کریں یہ چھوٹے چھوٹے آپ قرآن مجید کے وظائف ان کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور ساتھ نماز کی پابندی کریں. اب یقین کریں یہ جتنی بندشیں ہیں اور جتنے یہ معاملات ہیں کالے پیلے والے، یہ سارے آپ سے دور ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے ہم خود قرآن سے جڑنا نہیں چاہتے، ہم قرآن مجید کی تلاوت خود کرنا نہیں چاہتے. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسے پیر صاحب مل جائیں جو ہمیں پھونک مار دیں یا ایک نقش دے دیں اور ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. جی بالکل، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. اب کئی دفعہ میرے پاس دوست آتے ہیں جی کاروبار میں برکت کے لیے کچھ، تو میں کہتا ہوں آپ صبح دکان کھولیں، کچھ بھی نہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. آپ آدھا پیج پڑھ لیں یا پھر ایک پیج پڑھ لیں، دکان وقت پہ کھولیں، دکان وقت پہ کھولیں. فجر کے بعد جو ٹائم ہے جو اللہ رب العزت نے رزق کے لیے رکھا ہوا ہے، اور پہلا کام یہ کریں وہاں بیٹھ کے ایک آدھ پیج قرآن کی تلاوت کر لیں. وہ کہتے ہیں جی یہ کام تو بڑا مشکل ہے، یہ تو پھر نہ والی بات ہوئی، ہمیں ہاں جی ہمیں کوئی آسان سا راستہ دے دیں، کوئی نقش دے دیں، دیوار پہ لگا دیں بس، اور پھر گاہک جو ہے وہ رکنے کا نام نہ لیں. تو جب آپ کی حالت یہ ہو، پھر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نماز، تو آپ کہیں جی میرا تو لباس پاک نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ سارا دن آپ ناپاک لباس کے ساتھ اپنی دکان پہ اپنے رزق کی جگہ پہ بیٹھے تو آپ کے رزق کہاں سے آئے گا؟ کیسے آپ کے رزق میں برکت ہوگی؟ تو ابو بکر بھائی والی بات ہے کہ دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے کہ اس نے کر دیا، سب سے پہلے آپ اپنے اوپر غور کریں. جس دن آپ نے اپنے اوپر غور کرنا شروع کر دیا، یقین کیجئے 99% کالا پیلا ختم ہو جائے گا. 99% صرف 0.01% جو ہے وہ لوگ رہ جائیں گے جن پر حقیقت میں کچھ کسی نے کیا ہوگا. ادروائز 99% ہم خود
نجاست میں ہوتے ہیں, گندگی میں ہوتے ہیں, طہارت سے پاکیزگی سے دور ہوتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے معاملات سے ہم گزر جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے, اور ہم مطلب روٹین میں ریلیکسیشن میں بہت اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں بھی ہو جاتی ہیں اس میں. اور یہ ساری جو ہے وہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری گفتگو کی جا رہی ہے تاکہ آسان انداز میں ہمارے دیکھنے والوں کی رہنمائی کی جائے. کنٹینیو کریں گے ساتھ انشاءاللہ, اور ایک بریک یہاں پہ لے رہے ہیں, بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ استخارہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. گفتگو آج کے پروگرام میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہم نے کی ہے. جو بھی سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں, اور ہماری چونکہ کوشش ہوتی ہے, ویسے تو موضوعات بہت سے ایسے ہیں کہ جن پر گفتگو کی جائے اور بہت وقت بھی درکار ہو اور پروگرامز بھی, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ موجودہ اعتبار سے جو عوام الناس کے ہاں پریشانی کا جو سامنا ہوتے ہیں, جو مسائل کا شکار ہوتے ہیں, ایسے موضوعات کو, ایسے اسپیشلی ٹاپکس کو ڈسکس کیا جائے تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں, دیکھنے والے, سننے والے, ان لوگوں کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہنمائی حاصل ہو سکے. تو یہ آج کا جو موضوع تھا کہ جو نصیب میں چیزیں لکھ دی جاتی ہیں, جو ایک ہمارا کنسیپٹ ایسا ہے کہ یہ شاید میرے مطلب ایک مایوسی کی جانب جو ہم چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت نے میرے نصیب میں ایسا لکھ دیا ہے یا مالک نے ایسا کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اور ابھی بہت سا وقت گزر گیا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بھی بہت وقت باقی بھی ہے, اس اعتبار سے کہ مالک نے ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ ایک ٹریک پہ لانے کے لیے, ایک راستے پر جو ہے وہ لانے کے لیے اپنے آپ کو, بندے کو جو ہے وہ آسانیاں ہوتی ہیں. تو یقیناً ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں اپنے زندگی کے تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو کس طرح بدلنا ہے, تقوی و پرہیزگاری کی جو ہے وہ ان بلندیوں کو اگر چھونا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کس انداز میں کرنا چاہیے. اپنے علماء سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے مشائخ, اپنے پیران عظام, ہمارے آستانے جو یہ پیغام دیتے ہیں, جہاں سے حق کا پیغام ہوتا ہے, دین اسلام کی آبرو کا جہاں سے پیغام اٹھتا ہے, وہاں پر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے, تمام جو ہے وہ گفتگو کا لب لباب اور پیغام انشاءاللہ آج کے پروگرام میں علامہ صاحب قبلہ پیش کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے دعا کی جانب میں بڑھیں گے انشاءاللہ. جی علامہ صاحب قبلہ. بالکل, اس میں گزارش یہی ہے جو آپ نے بات بڑی خوبصورتی سے کہہ دی کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اور وہ تبدیلی کیسی ہو؟ وہ تبدیلی ایسی ہو کہ جیسے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں ویسا بننا ہے. جب آپ ویسا بننے کا عمل شروع کر دیں گے, بھلے سے آپ پوری طرح بن نہ سکیں, بھلے سے پھر بھی کمیاں رہیں گی کیونکہ ہم انسان ہیں, لیکن جب آپ اس راستے کی طرف چل پڑیں گے, آپ قدم اٹھانے شروع کر دیں گے, تو آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے, اور یقیناً آپ کے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اور اگر حالات بہتر نہ بھی ہوں تو یہ یقین رکھیے کہ آپ کا ہر اچھا عمل فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی, اور ایک ذرے کے برابر برائی جو ہے وہ بھی بغیر سزا کے نہیں رہ سکتی. اس لیے آپ جو بھی عمل کریں خلوص نیت کے ساتھ کریں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کو پیش نظر رکھ کے کیجئے, اور تبدیلی کا آغاز کیجئے. انشاءاللہ یقیناً حالات بہتر ہوں گے, حالات بدلیں گے, اور اس کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا جائے, اور اللہ سے توبہ کرتے ہوئے, اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اپنی آنے والی زندگی کو آگے اچھے انداز سے گزارنے کی طرف بڑھا جائے. انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے یہ بھی اس سے پہلے ہی, جھکنے سے پہلے بھی ایک شکر بجا لاتے ہوئے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جھک سکتے ہیں, اور یہ بھی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے احباب, بہت سے ایسے ہمارے بزرگ, بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں مطلب بیماریاں اور مسائل اور پریشانیوں کی جانب وہ لوگ سجدہ تک نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ کرم اس کا ہم گناہگاروں پر کیا کم ہے کہ
کہ ہم جو ہے وہ سارے زندگی کے معاملات کو جب صبح ہماری آنکھ کھلتی ہے تو بہت روٹین سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جہاں پر باتیں ہر روز ہوتی ہیں ایک نئے موضوع پر, صحت یقیناً اللہ رب العزت کی جانب سے ان نعمتوں میں سے ایک بہت خاص, بہت عظیم نعمت ہے جو مالک کائنات نے ہم سب کو عطا کی ہے. اسی یقین کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ تمام دیکھنے والوں پر, سننے والوں پر, ہم سب پر اپنا خاص رحم, اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. اللہ کریم جو بیمار ہیں, جو احباب دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں, اگر کسی کا نام نہیں بھی لیا جاتا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری دعا میں شامل نہیں ہوتے. جب اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے تو یقیناً تمام اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. عالم اسلام دیکھنے والے امت مسلمہ, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام غلامان محمد, آقا کریم علیہ السلام کی آل سے, حضور کے اصحاب سے محبت کرنے والے مالک کائنات سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. آخر میں انشاءاللہ علامہ صاحب اللہ دعا فرمائیں گے اور ہم آپ لوگوں سے رخصت لیں گے انشاءاللہ. کل آپ لوگوں سے ملاقات پروگرام استخارہ میں انشاءاللہ ٹھیک اپنے اسی وقت میں ہماری ہوگی آپ سے انشاءاللہ. کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہماری آج کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اگر کوئی کمی رہ گئی تو الہی معافی کے طلبگار ہیں, معاف فرما. مولا کریم جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے سب کی کامل مغفرت فرما. تمام بیماروں کو شفا یاب فرما. بالخصوص ابھی حال ہی میں ہمارے شہزاد حنیف مدنی صاحب کی اہلیہ فوت ہوئی, مولا کریم ان کی کامل مغفرت فرما. مولانا عبد الرحمن صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب بیمار ہیں سب کو شفا یاب فرما. جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما. الہ العالمین استخارہ کی تمام ٹیم اور ابو بکر بھائی کو الہ العالمین اس عظیم نیکی کے مشن اور مخلوق خدا کی خدمت کے مشن پہ اپنی جناب سے اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما. الہ العالمین ہمارے وطن کی سلامتی فرما, عالم اسلام کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.